बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सकीद बाबर शाह गिलानी। मैं आपको कामयाब रमज़ान सीज़न 4 एपिसोड 16 में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाबी के साथ जारी व सारी है। रोज़ाना हम सवालात लेकर हाज़िर होते हैं डॉक्टर साहब की बारगाह में और डॉक्टर साहब इसके मुफस्सल जवाब इरशाद फरमाते हैं। और हज़रत क्या ही एहसन अंदाज़ में हमें तालीम फरमाते हैं, क्यों ना हो कि ये खलीफा मियाँ हुज़ूर हैं, साहबज़ादा मियाँ हुज़ूर हैं। और हम सुनते हैं कि शेर का बच्चा शेर ही होता है। तो वो जिस शेर ने अपने आगोश में इस शहज़ादे को तालीम दी और रूहानियत सिखाई, तिब सिखाई, इस शेर के बच्चे ने भी माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इनको बरकतें अता फ़रमाए। इन्होंने सखावत का वो मुज़ाहिरा किया कि सुबहान अल्लाह। तिब के भी वो उलूम जो लोगों ने आम ना करने की कसम खाई थी, अमलियात जिन्हें लोग पोशीदा रखते थे, वो राज जो लोग आम न किया करते थे, इन्होंने इतने सहल अंदाज से आवाम को तिब भी सिखाना शुरू कर दी, अमलियात भी सिखाना शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर। रोज़ाना हम डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब की बारगाह में सवाल लेकर हाज़िर होते हैं। हज़रत जवाबात इरशाद फरमाते हैं। आज भी मैं सवालात का एक सिलसिला लेकर आया हूँ और वो सवालात आजकल के मुआशरे में ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी का सिलसिला है कि अल्लाह अकबर। दीन के नाम पर शोबदेबाजी को हवा दी जा रही है, सिलसिलों को बदनाम किया जा रहा है, सूफिया किराम की तालीमात का गलत इस्तेमाल करके दिखाया जा रहा है। उनकी तालीमात तो ये नहीं थी कि पीर का बज़ाहिर लिबादा ओढ़ लो और अंदर से कुछ भी ना आता हो, ज़ाहिरी तौर पर शरीयत का कुछ पता ही नहीं और शोबदेबाजी करके भोली भाली अवाम को परेशान किया जाता है। इस्लाम के नाम पर पीराने उज़्ज़ाम के नाम को बदनाम किया जाता है। अपनी दुकान चलाने के लिए पीराने उज़्ज़ाम का नाम इस्तेमाल किया जाता है। और अजब तूफ़ान बदतमीज़ी है कि शोबदाबाजी को कहाँ कहाँ जोड़ा जा रहा है। अल मुख्तसर इस हवाले से हम मुकम्मल आज हज़रत से जानेंगे कि ये मामला है क्या। याद रखें, अक़ल से मावरा तीन ही चीज़ें होती हैं, या तो वो मौज़ा होगा, या वो करामत होगी, या वो इस्तिदराज होगा। मौज़ा क्या होता है? किसी नबी के से ऐसा फ़ेल सादिर होना जो अक़ल से मावरा है, आदत से मावरा है। जो नबी नहीं है उससे ऐसा फ़ेल सादिर होना जो अक़ल से मावरा है, आदतन वो नहीं हो सकता। तो हमें बुज़ुर्गों ने एक ही तरीक़ा बताया कि अगर वो जिससे तुम ऐसा मामला देखो कि जो अक़ल से मावरा हो, अगरचा उन्हें उड़ता भी देखो तो देखो कि शरीयत पर चलने वाला है या नहीं। अगर वो शरीयत के ऐन मुताबिक है तो उसे करामत जानो, वरना वो इस्तिदराजी क़ुव्वतों का मुज़ाहिरा कर रहा है तो वो इस्तिदराज होगा। तीन ही चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह अकबर इस्तिदराजी क़ुव्वतों को इस्तेमाल करके औलिया किराम की सफ़ों में घुसने की नाकाम कोशिश। अल्लाह अकबर। अजब बदतमीज़ी का बाज़ार गर्म किया है। खैर, इस हवाले से आज हज़रत से तफसीली जानेंगे कि ये शोबदाबाजी क्या होता है, ये नज़रबंदी क्या होता है, ये जादू क्या होता है, और ये सहर क्या है, नज़रबंदी, ये तमाम चीज़ें आज हम
حضرت کی بارگاہ میں سوالات پیش کریں گے اور کیا ہمارے بزرگوں نے اس بارے میں ہمیں سمجھایا، کیا تعلیمات دیں کہ ایسے لوگوں سے کیسے بچا جائے۔ خیر، ایسے لوگوں سے بچنے کے تو معاملات ایک الگ طرف، ہماری ترجیحات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ترجیحات کی طرف غور کریں کہ کیا اگر ہمیں کوئی اسلام کے مطابق تعلیم دے رہا ہے تو ہم اس کو ترجیح دیں گے، یا جو صرف شعبدے بازی کر رہا ہے ہم اس طرف بڑھیں گے۔ یہ ترجیحات ہماری ہیں۔ ایک پنجابی کے شاعر نے کیا کہا تھا، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے کہ جو بظاہر اسلام کے لبادے میں وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، وہ خانقاہوں کو بدنام کر رہے ہیں، خانقاہی نظام کو بدنام کر رہے ہیں اسلامی ٹچ کے نام پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ وہ چاہے اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگوا دیں، صاحبزادہ لگوا دیں، وہ خانزادہ لگوا دیں، کچھ لگوا دیں، وہ کچھ بھی کرتے رہیں، ان کا صوفیہ کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی اسلام کے لبادے کے پیچھے چھپنا چاہے، کوئی اپنے نام کے ساتھ بھلے کچھ القابات لگا دے، لیکن جب وہ شریعت کے دائرے کے مطابق نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے، ایسے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ خیر، المختصر میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اب میں حضرت صاحب کی طرف متوجہ ہوں گا کہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب ہمیں ان تمام سوالات کا کیا ہی احسن انداز میں اور کیا حلم والے انداز میں یہ جواب دیں گے، تو ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، خیر انٹرو میں کچھ زیادہ ہی میں بول گیا، لیکن دل جب جلا ہوا ہوتا ہے تو وہ دھواں تو نکلتا ہے، اور میں بہت ہی زیادہ ڈسہارٹ ہوں ایسے معاملات سے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ اتنا زیادہ خانقاہی نظام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ عملیات، یہ شعبدے بازی، یہ نظر بندی، یہ تمام کو خانقاہی نظام سے جوڑنے کی جو ناکام کوششیں ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے ان سے نمٹیں، یا کوئی ایسا ضابطہ قائم کریں کہ جناب ان میں اور اصل میں اور نقل میں فرق ظاہر رہے۔ تو خیر، آج آپ شعبدے بازی کیا ہے اور یہ شعبدے بازی کرنے والے کیا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں، اس مبارک سفر میں پہلے دن سے قدم بہ قدم، شانہ بہ شانہ سورہ قریش کے لشکر کے کارواں میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، عملیات کی جستجو میں، عملیات کو سیکھنے کے لیے، سلاسل کے ذکر و اذکار کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے، اور وہ جو کچھ ہمارے سلاسل کے اعمال ہیں، ہمارے سلاسل کے قرآنی اعمال ہیں، اور ہمارے سلاسل کے بزرگوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، بتائے ہوئے نقوش ہیں، بتائے ہوئے تعویذات ہیں، اور ان کی اجازت کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ میں ایسے تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنی اس خاص محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ عملیات کا رستہ کیا ہے، اور شعبدے بازی کا رستہ کیا ہے، اور سلاسل کی تعلیمات کا رستہ کیا ہے۔ بدقسمتی سے اس دور حاضر میں کچھ لوگوں نے ان تینوں کو ملا کر سلسلے کا نام دے دیا، جبکہ سلسلے کا ایسے
استدراجی قوتوں سے ایسی شعبدہ بازی سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سلسلے کی تعلیمات کیا ہیں۔ سلسلے کی تعلیمات وہ تعلیمات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ جو ان کا طریقہ کار ہے وہ سلسلے کا طریقہ کار ہے۔ جو صحابی رسول کا طریقہ کار ہے وہ سلسلے کا طریقہ کار ہے۔ جو اولیاء اللہ کا طریقہ کار ہے وہ سلاسل کے بزرگوں کا طریقہ کار ہے۔ اور عملیات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عملیات انہی ولیوں کے سینے سے نکلے ہوئے وہ طریقہ کار ہے کہ جس سے دنیا کو فیض ہوا، جس سے خلق خدمت ہوئی، کہ جس سے مریضوں کو شفا ملی، کہ جس سے پریشان حال لوگ پریشانیوں سے نکلے، کہ جس سے لوگ عافیت کی طرف آئے، سلامتی کی طرف آئے، بیماریوں سے، شیاطین سے، جادو سے تنگ ہو کر وہ مایوس ہو گئے تھے، پھر بزرگوں کے بتائے ہوئے انہی اعمال کے ذریعے پھر وہ نکل کے ہدایت کی طرف آئے۔ یہ عملیات ہیں، یہ سلسلے کی تعلیمات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں شعبدے کی طرف۔ اگر ہم شعبدہ لفظ کو دیکھتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک مکار اور ایک فریب رستہ ہے۔ شعبدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شعبدے کا سب سے نچلا درجہ اور ایک شعبدے کا سب سے اونچا درجہ۔ سب سے نچلا درجہ کیا ہے شعبدے بازی کا؟ کہ کیمیا گری، کیمسٹری کا، کیمیکل کا استعمال کرنا، مختلف دھاتوں کے ذریعے کیمیکل کا ملاپ کر کے کچھ ایسی چیزیں دکھانا جو نظر کا دھوکہ ہو، جو فریب ہو، وہ شعبدے بازی کہلاتی ہے۔ یا پھر ہاتھ کا استعمال، یا پھر زبان کا استعمال، یا پھر نظروں کا استعمال، یہ شعبدے بازی کی جو سب سے نچلی درجہ ہے نا، یہ وہ ہے۔ اور شعبدے بازی کا جو اونچا درجہ ہے، شعبدے بازی کا جو اونچا درجہ ہے، پھر وہ استدراجی قوتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسان کے اندر ایسی قوتیں موجود ہیں کہ جن قوتوں کا استعمال کر کے انسان یا تو اپنا رستہ دائیں جانب چلنے والوں میں کر سکتا ہے یا بائیں جانب چلنے والوں پر اپنا رستہ منتخب کر سکتا ہے۔ اب وہ قوتیں جو انسان کے اندر موجود ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اور ہم نے انسان کو بہت احسن طریقے سے بنایا۔ یہاں انسان کی بات ہو رہی ہے، کسی اس کی بات نہیں ہو رہی، کسی فرقے کی بات نہیں ہے، کسی مذہب کی بات نہیں ہے، کسی دین کی بات نہیں ہے، صرف انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب وہ انسان کے جو امانت، جو قوت اس کے اپنے اندر رکھی ہے، جب انسان ان قوتوں کو استعمال کرتا ہے، جب ان قوتوں کے قریب پہنچتا ہے یا ان قوتوں کو جگانے کی کوشش کرتا ہے، بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے مختلف ایکسرسائز کے ذریعے، مختلف مشق کے ذریعے۔ دیکھیں اس چیز کا کانسیپٹ دنیا کے ہر مذاہب میں ملے گا آپ کو، صرف اسلام میں نہیں ہے، یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے، بدھ مت میں بھی ہے، اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں اس کا کانسیپٹ موجود ہے کہ وہ ایک ایسے طریقے کے ذریعے، ایک ایسے مشق کے ذریعے ان اپنے اندر کی قوتوں کو بیدار کریں۔ اب ایک شخص مثال کے طور پہ جو مسلمان ہے وہ میڈیٹیشن کرتا ہے، اور میڈیٹیشن کر کے کچھ مشقیں کرتا ہے کہ جس کے ذریعے کہ اس کو کچھ ایسی قوتیں ملنے لگتی ہیں۔ اب ان قوتوں کا استعمال اس کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو کس طرح کرتا ہے۔ اب ایک غیر مذاہب کے شخص، بدھ مت کے اندر میڈیٹیشن کا بہت گہرا تعلق ہے، وہ لوگ باقاعدہ طور پہ اپنے بچوں کو بچپن سے تعلیمات دیتے ہیں۔ ہندوؤں کے اندر اس چیز کا کانسیپٹ ہے، وہ کیا کرتے ہیں جب وہ اپنے اس مشق پہ مختلف محنتیں کرتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، جب ان کو وہ قوت ملتی ہے نا، تو وہی قوت ان کے اندر اگر کلمے کے نور نہ ہو تو وہ استدراجی قوتیں بن جاتی ہیں، اور جس کے اندر کلمے کا نور موجود ہو، جو کلمہ کو ہوتا ہے، پھر وہی قوت اس کی روحانی قوت بن جاتی ہے۔ یعنی قوت ایک، اگر تمہارے پاس چابی کامیابی کی ہے جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو تم نے وہ تالا کھول لیا کہ جو تمہیں سلامتی کی طرف لے گیا۔ اگر تم نے یہ کلمہ نہیں پڑھا ہوا اور تم پھر وہ مشق کر رہے ہو، پھر وہ ایکسرسائز کر رہے ہو، بغیر کلام الہی پڑھے، بغیر کچھ آیات پڑھے، بغیر کچھ عمل کرے، صرف پریکٹس کے ذریعے، یہ قوتیں پریکٹس کے ذریعے جگائی جاتی ہیں۔
کہ جیسے میڈیٹیشن کا تعلق، کہ جیسے دوسری قوتوں کا تعلق، کہ جب تمہارے اندر کلمے کا نور نہیں ہوگا تو وہ استدراجی قوتیں تمہارے اندر جنم لیں گی، پھر وہی قوتیں مسمرزم کا نام دیا جاتا ہے، پھر اس کو ٹیلی پیتھی کا نام دیا جاتا ہے، پھر اس کو ہیپنوٹزم کا نام دیا جاتا ہے. یعنی کہ وہ قوتیں جو ہمارے اپنے اندر موجود ہیں اور اس پہ بڑی بڑی لوگوں نے محنتیں کری ہیں. یہاں تک کہ اگر میں ہندوؤں کی اگر بات کرتا ہوں تو وہ 12 سال تک ایک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں. اگر بدھ مت کی بات کرتا ہوں تو وہ 10-20 سال تک اپنے آپ کو ایک کھولی میں بند کر لیتے ہیں. اگر میں دوسرے مذاہب کی بات کرتا ہوں تو وہ لوگ اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دیتے ہیں. ہندوؤں کے بارے میں اگر بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں ایک اژدھا سو رہا ہے، اس اژدھے کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں خاموشی چاہیے، ہمیں پرسکون جگہ چاہیے. تو اس کے ذریعے جو وہ قوتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کے ذریعے جو وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، یعنی کہ وہ قوتیں جو ان کی خیالی قوتیں ہوتی ہیں، تخیل کی قوت ہوتی ہے. جیسا قرآن میں ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں حاضر ہوئے تو فرعون کے جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی تھیں، جو سانپ بن کے دکھائی دینے لگے تھے، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. یعنی کہ یہ وہی قوتیں تھیں کہ جو قوتیں استدراجی قوتیں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. پھر جب اس کا استعمال کیا جائے تو یہ شعبدہ بازی کا سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے، جو آج کے دور میں سمجھ لیں کہ ناپید ہوتا جا رہا ہے. اس کے نام سے لوگ کھا رہے ہیں. بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو اس ریاضت پہ معمور ہوں گے یا اس مشکلات پہ یا اس محنتوں پہ معمور ہوں گے. تو شعبدے کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ شعبدہ کیا چیز ہے، اور یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یعنی کہ ایک شعبدہ وہ جو کیمیا گری کہلاتا ہے، یعنی کہ جیسے مختلف کیمیکل کو ملاپ کر کے. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص یہ سمجھ لیں کہ نباتات کا استعمال کر کے، جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے، دھات کا استعمال کر کے، سمیات کا استعمال کر کے، ان جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے جو سمجھ لیں کہ جو انسان کے لیے زہر قاتل ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے شعبدہ بازوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ منہ کے اندر انگارہ رکھ لیتے ہیں، ان کا منہ نہیں جلتا. کیوں نہیں جلتا بھائی؟ وہ اس لیے کہ وہ اکرکرا اور نوشادر ان دونوں کو ملا کے پاؤڈر بناتے ہیں، اس کا لعاب منہ میں بناتے ہیں. جب وہ لعاب پورا منہ میں گھوم جاتا ہے، جب اچھی طریقے سے اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے تو انسان کے منہ کے اندر ترش پن پیدا ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب وہ صفو انسان کے منہ کے اندر لگا ہوتا ہے، اس کا لعاب بن جاتا ہے. پھر جب وہ کوئی آگ کا انگارہ منہ میں رکھتا ہے تو پھر وہ اثر نہیں کرتا. لیکن جو کچھ بھی میں آپ کو بتاؤں، خبردار آپ نے اس کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا، ایسا جو انسان کی جان کے لیے بنا ہے. میں صرف آپ کو اس کی حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ آئینہ کیا ہے. سب سے پہلے اگر میں اس کی بات کرتا ہوں نا آپ کو، تو ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا جمشید. تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اس جو جمشید تھا نا، اس نے ایک ایسی بال بنائی ہوئی تھی مختلف دھاتوں اور کیمیکلوں کے ملاپ سے، کہ اس کے اندر بال کے اندر وہ جب مختلف کیمیکلز کو ڈالتا تھا تو اس کے ملاپ سے اس کے اندر دھواں بنتا تھا، جیسے فاسفورس اور دوسرے کیمیکل جیسے سلفورک ایسڈ ہے، سٹرک ایسڈ ہے. ان کے استعمال ایسے ہیں کہ اگر ان کو ملاپ کرا جائے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ملاپ سے ایک دھواں پیدا ہوتا ہے، جیسے نوشادر ہے. اب وہ دھواں اس بال میں بھر جاتا تھا. جب وہ دھواں اس بال میں بھر جاتا تھا تو پھر وہ جو دھواں ہوتا تھا نا، پھر وہ مختلف صورتیں بدلتا تھا. پھر وہ اپنے لوگوں کو، جو اس کے اپنے استدراجی قوت رکھنے والے جو جادوگر لوگ ہوا کرتے تھے، پھر وہ ان سے کہا کرتا تھا کہ اب تم اپنی جو تمہاری تخیل کی قوت ہے وہ تم اس کے اندر منتقل کرو، یعنی کہ وہی استدراجی قوت کہ تم اس کے اندر منتقل کرو. جب وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اس پہ بڑی محنتیں کی ہوئی تھی، جب وہ اس پہ منتقل کرتے تھے، پھر جب وہ لوگ آتے تھے اس کے سامنے، جب لوگ پوچھتے تھے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو وہ نظر آنے شروع ہو جایا کرتا تھا. جیسے آج کل عموماً دیکھا ہوگا نا آپ نے کہ غیر مذاہب کے اندر ایک کون سے بنا ہوا ہے کہ ٹیبل رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک بال رکھا ہوا ہے اور روحوں سے ملاقات کراتے ہیں. اکثر عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، مختلف ٹیلی ویژن پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ اسی جو بادشاہ جمشید جو تھا نا، یہ اس کا بنایا ہوا ایک شعبدہ تھا.
اور شعبدے بازی یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دین اسلام میں حرام منع ہے سختی سے، کہ یہاں تک ہے کہ جو شعبدہ باز ہوگا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب اتنی سختی ہمارے اس میں ہے. اب دیکھیں نا شاہ صاحب، اب آپ اکثر عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مداری ہوتے ہیں جو تماشا دکھا رہے ہوتے ہیں جی. اب وہ جب تماشا دکھا رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ منہ کے اندر سے بولے بھی نکال رہے ہوتے ہیں، کنچی بھی نکال رہے ہوتے ہیں. جی 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 آپ نے دیکھا ہوگا عموماً بالکل کہ وہ 2 کو 3 کر دیا، 3 کو 4 کر دیا ہاتھ کی صفائی سے. جی. تو یہ شعبدے بازی کی کتنی قسمیں کہلائیں گی پھر؟ مطلب آپ نے جیسے بتایا کہ ایک شعبدے بازی وہ ہے جو کیمیکل سے کیمسٹری پڑھنے والا کچھ کر بالکل لیتا ہے. بالکل، جو کیمیا کا ہے، جو اس کو جانتا ہے کیمیکلس کے بارے میں. ایک یہ ہے کہ جناب وہ نظر کا دھوکہ ہو کچھ نہیں رہا، صرف آپ سے جناب آپ کو کسی باتوں میں لگا کے ہاتھ کی صفائی جسے کہا جاتا ہے. جی ہاں، ہاتھ کی صفائی کے تحت کر دیا. یہ 2 ہو گئے نا. تو کیا یہ جو ہم باقی عملیات وغیرہ کا معاملہ ہے، عملیات میں بھی کیا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو عارضی طور پر کچھ نظر بندی یا اس طرح سے کوئی معاملہ لیکن کر جب دیا جائے؟ انسان روحانیت کے رستے پہ چلتا ہے نا، جب عملیات کے رستے پہ چلتا ہے جی. تو کہتے ہیں کہ ایسی منزلوں سے گزرتا ہے وہ کہ جس سے اس کو قوت حاصل ہو تو وہ اس کا استعمال کرے تو یہ پاسبل ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اس کو اس منزل پہ رکنا نہیں چاہیے. اچھا، ایسا موقع آتا ہے؟ بھائی دیکھیں، ہمارے صوفیوں کے نزدیک، ہمارے بزرگوں کے نزدیک کیا ہے کہ مرد اپنی کرامت کو یا اپنی قوت کو ایسے چھپائے جیسے عورت اپنا سطر چھپاتی ہے. اللہ اکبر. بالکل حضور ایسا ہی ہے کہ ایسے چھپائے. اور یہاں تو اگر کسی کو کچھ مل جائے تو بھائی کیمرہ آن ہے، چلو بھائی دکھانا شروع کر دو تاکہ لوگ آئیں. لوگوں کو بلانے کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے شعبدے ہے نا، جبکہ سلسلے کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ مجھے کسی ایک بزرگ کا بتا دیں، آپ اپنی پوری زندگی میں آپ نے بزرگوں کے بارے میں حیات میں کتابیں پڑھی ہیں، سب کچھ کرا ہے، آپ بتائیں کہ کسی بزرگ نے کسی میں سے خون نکالا ہے، کسی میں سے تالے چابیاں نکالے ہیں، کسی اخبار میں سے مٹیاں نکالی ہیں، کسی ناریل میں سے تالا نکالا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں نکالا؟ اسلام میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن حضور وہ سلسلے کی یہ تعلیمات ہی نہیں ہیں. بس وہ ایک واقعہ جو سنا ہے وہ ابھی سر دست ہی یاد آیا کہ وہ کلندر بابا وہ گزر رہے تھے، وہ جو ہے نا وہ ڈگڈگی سے نچا رہا تھا، کیا بھالو کہہ لیں یا کیا کہہ لیں اس کو. تو کہا کیا کرتا ہے؟ بولا تماشا دکھاتا ہوں. کہا اچھا تماشا، تو مجھے دکھا. تو انہوں نے کچھ بجایا اور وہ وہاں سے کہیں کسی مطلب سلطنت میں چلا گیا، بزرگ ہوا، بادشاہت اور سارا کچھ، اور مطلب بادشاہ بن گیا، اور اس کے بعد بادشاہت بھی مل گئی، سب کچھ، بچے سب کچھ ہو گئے. اور ایک آن میں وہ واپسی آ گیا کہ وہ کہتا میری سلطنت. بولا یہ کیا تھا؟ بولا یہ میرا تماشا تھا. یہ کیا تھا؟ یہ معاملہ تھا کہ ایک بزرگ سے وہ جا رہے تھے. جی جی. تو ایک جو ریش نچانے والے ہوتے ہیں نا، ہاں 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 ہاں، تو وہ ریش نچانے والا آ گیا. اب بچوں نے حضرت سے حجت کی کہ حضرت ہمیں تماشا دیکھنا ہے. اب حضرت کے پاس کوئی پیسے ویسے تو تھے نہیں. جی جی. حضرت نے اس کو بولا بھائی تماشا دکھا. تو اس نے خوب تماشا دکھایا. اب اس نے جب تماشا ختم ہوا، اس نے کہا حضرت لائے مجھے اجرت دیں. جی جی. تو آپ نے فرمایا اجرت تو نہیں ہے، ایک تماشا تو نے دکھایا، ایک تماشا ہم دکھا دیتے ہیں. آپ نے کیا کرا؟ اپنی چادر اس کے اوپر ڈالی. اگر چادر اس کے اوپر ڈالی آپ نے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنگل میں. اچھا. اب وہ جنگل میں گھوم رہا ہے تو کچھ لوگ گھڑ سوار آئے اور وہ شانہ لباس پہنے ہوئے تھے. صحیح. انہوں نے اس کو دیکھا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان آ گئے، ہم شکار کے لیے نکلے تھے، آپ کہاں غائب ہو گئے؟ اب وہ شخص ہکا بکا، وہ پورے اپنے ہوش و حواس میں، پورے اپنے وجود کے ساتھ، جی جی، پورے وجود کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ، وہ ہوش بھی، عقل بھی، سب کچھ. اب جب وہ اس کو لے گئے، اب اس کو سب ہکا بکا، اب اس کو سلطنت میں بٹھا دیا، اب پوری رعایا اس کے سامنے، سب لوگ، پورا دربار لگا ہوا ہے، پوری محفل لگی ہوئی ہے. اب جب اس کو بولا کہ اب میں تو بیٹھ گیا اس سیٹ پر، اب اس نے پھر احکام بھی جاری کرے، اور پھر اس نے شادی بھی کری، پھر اس کے بچے بھی ہوئے. صحیح. اب جب بچے بھی ہوئے، سب کچھ ہوئے، اب وہ دوبارہ شکار پہ نکلے اپنے بادشاہ کے ساتھ.
اپنے پوری فوج کے ساتھ جب وہ شکار پہ نکلے، کسی ہرن یا کسی جانور کے پیچھے بھاگے، تو جب ان کو ٹھوکر لگی، جب وہ گرے تو انہوں نے چادر کھینچ لی. جب چادر کھینچی تو وہیں کے وہیں، تو وہ کہلے ہائے میری سلطنت، میرے بچے، میری بیوی، میرا سب کچھ، یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک تماشا تو نے دکھایا، ایک تماشا ہم نے دکھایا. جی تو یہ شعبدے بازی نہیں تھی، یہ کرامت، یہ کرامت تھی. انہی کرامتوں کی آڑ میں یہ پریشانیاں ہو اسی رہی. کرامتوں کی آڑ میں تو لوگوں کے کام چل رہے ہیں. جی وہ جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ لہسن کو کوٹ کر وہ اس کا کوئی سیاہی بنا کر جیسے کسی کاغذ پر لکھ دیا تو اس پر جادو ہے، اس کو آگ کے سامنے کر دیا، وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، وہ کہے گا دیکھو جادو ہے. اب اسی طریقے سے انڈا ہوتا ہے. جی جی. اب انڈے کو توڑو، اس کے اندر سے لکھا ہوا جادو ہے تجھ پر. اوہ، یہ تو پہلی دفعہ سننا. ہاں، ایک انڈا لیں آپ. جی جی. آپ انڈا لے کے اس پہ یہ کریں گے سرکہ، وہ پھٹ کری، اس کو پیس کے نا اس کی سیاہی بنا لیں. سیاہی بنانے کے بعد آپ انڈے کے اوپر لکھ دو کہ بھائی فلاں شخص پہ جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے، یا جنات ہے، جنات ہے، جنات ہے، یا بیماری ہے، بیماری ہے، بیماری ہے، یا مر جائے گا، مر جائے گا، مر جائے گا. اس کے بعد وہ اس کو خشک ہونے دیں. جب وہ خشک ہو جائے نا تو اس کو تیز دھوپ میں رکھ دیں. صحیح. جب تیز دھوپ میں رکھ دیں گے نا، اس کے بعد اس کو لیں، اس کو انڈے کو بوائل کریں. جب بوائل کریں گے نا انڈے کو، اور بوائل کرنے کے بعد جب انڈے کو توڑیں گے، جب چھلے ہوئے تو چھلکے کے اوپر لکھا ہوا ہے اندر جادو ہے. شعبدہ ہے، اندر کی طرف لکھا ہوا ہوگا. جی صحیح. تو یہ تو کیمسٹری کو یوز کر کے نہیں کر لیا جی. وہ اور کیا ہے یہ؟ اللہ اکبر. یہ سمیاتی تو ہے. یہ تو ایسے لوگوں سے بچیں کیسے؟ بھائی دیکھیں، سب سے پہلے آپ جو مسئلہ یہ ہے نا کہ جب تک انسان ٹھوکر نہ کھائے انسان کو پتہ نہیں چلتا. کیونکہ ایک شخص تو وہی جو کلین شیو ہے. صحیح ہے. جو مقصد وہ بالکل ہی وہ ہے دنیا دار ہے. ایسے شخص میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یار ہمیں اس شخص کے پاس نہیں جانا چاہیے. بالکل ایسا ہی. اور ایک شخص نے صوفیوں کا لباس اوڑا ہوا، لبادہ جو اوڑا ہوا ہے. جی جی. یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. سب سے خطرناک وار یہی ہے. اس سے بچنا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے. اس سے اللہ ہی اگر بچائے تو انسان بچ سکتا ہے، ورنہ انسان کتنے طریقے اپنا لے نہیں بچ سکتا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی وہ بات یاد آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. اب رکھوالے بن کے بیٹھ گئے چور. اب دیکھیں نا، اب میں آپ کو بتاؤں نا، اب لوگوں کا کیا کانسیپٹ ہے کہ بھائی جب تک ایک بندہ اونچا سا تاج نہ پہنا ہو، جی جی، بڑا سا جبہ نہ پہنا ہو، سبحان اللہ، بڑے سے کوٹی نہ پہنا ہو، اتنی بڑی اس کی داڑھی نہ ہو، جی سمجھنا میری بات، جی جی، چشمہ نہ لگایا ہو، ہاتھ میں بڑی سی تسبیح نہ ہو، اور 10 مریدین اس کے ساتھ نہ چل رہے ہو، اس کو پیر نہیں سمجھتے. اس کو کہیں گے کہ ہاں یہ صحیح پیر ہے. جی جی. اصل پیر اسی کو سمجھتے ہیں. آپ نے واقعہ بھی بتایا تھا نا کہ آپ کے ساتھ وہ تایا، ان کو پیر سمجھ گیا وہ لوگ. نہیں وہ بھی دیکھتے ہیں سنم ناراض ہو جائیں. نہیں مطلب کام تو کرنے آپ گئے تھے. تو اس وقت ہمارا اولیاء کیا تھا کہ ہمارے سر پہ تاج بھی نہیں تھا، ٹوپی بھی نہیں تھی.